अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीर अब्जी शान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और जैसा कि आप सब जानते हैं, रोज़ ही प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ ऐसा हो जाता है कि बस समझ नहीं आती है बात कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। पाकिस्तान की तीसरी हार इंडिया के खिलाफ अगर हम देखें तो तीसरी हार बनती है, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले T20 के जो वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट था उसमें पाकिस्तान ने एक बार शिकस्त का सामना हुआ। हमारी लेजेंड्स क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान इंडिया से हारा। और आज यानी कल अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की विमेन टीम भी इंडिया से हारी, शिकस्त का सामना हुआ। पुअर कैप्टेंसी रही, कोई बहुत उम्दा फैसले नहीं किए गए। नंबर 4 पर निदा डार को खुद आना चाहिए था लेकिन वो ना आई। फिर इसके बाद अगर आप देखते हैं तो हमारी ओवरऑल जो बैटिंग थी उसमें स्ट्राइक रेट कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं था, बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट को शिकस्त का सामना हुआ। इंडिया की मुसलसल तीसरी जीत, और एक बहुत बड़ी बात है कि वो मुसलसल जीत का सामना कर रहे हैं। आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, अगर इंडिया आता है नहीं आता, मैचेस कहाँ पर होते हैं कहाँ नहीं होते हैं, अभी कोई चीज़ क्लियर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान इसके बाद किस तरह से कम बैक करेगा? तमाम फॉर्मेट्स में देखा जाए, आगे टेस्ट सीरीज़ भी आ रही हैं, पाकिस्तान किस तरह से अपना आप मनवाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे साथ मौजूद है नाज़रीन आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, मुझे लगता है आप उम्र से इंस्पायर्ड हुए हैं, आपने साथ ही बड़ा ज़बरदस्त सा हेयर कट करवा लिया है, बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से आज आप। शुक्रिया शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। हाफिज़ साहब, पाकिस्तान टीम देखिए, अगर हम मेन की बात करते हैं, अगर उस क्रिकेट की बात करते हैं वो तो चलें ठीक है, कहीं ना कहीं सर्जरी की भी बात हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। वुमेन क्रिकेट टीम अभी रिसेंटली मोहम्मद वसीम साहब ने उनकी कोचिंग, मतलब अभी तो बहुत कम वक्त है, ये वैसे ही है जैसे गैरी क्रिस्टन को फौरी तौर पर वर्ल्ड कप से पहले कोच मुंतखब किया गया, मोहम्मद वसीम साहब ने ज्वाइन किया, लेकिन कोई जिम्मेदारी प्लेयर्स की भी होती है। निदा डार, क्योंकि मेरे ख्याल से कि उनको नंबर 4 पर खुद आना चाहिए था, लेकिन आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या कैप्टेंसी कल की गेम में हमें बेहतर नज़र आई, क्या कहेंगे? देखिए, बात क्या है कि पाकिस्तान की विमेंस टीम ने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में होम सीरीज़ खेली, नताइज उनके उस वक्त भी अच्छे नहीं थे। तो पाकिस्तान इंग्लैंड खेलने के लिए गया, वहाँ भी पाकिस्तान के नताइज अच्छे नहीं थे। और अब यहाँ पर एशिया कप के मैच में पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ नाकामी का सामना करना पड़ा है। तो ये एक मुसलसल नाकामियाँ जो खिलाड़ी हैं उनकी सलाहियतों के ऊपर एक सवालिया निशान है। बदकिस्मती से पाकिस्तान विमेन टीम को अगर नंबर ऑफ़ मैचेस जो हैं कि कितनी तादाद में वो वाइट बॉल मैचेस खेल रही हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि उनको कम मौक़े मिलते हैं। ये दुनिया के 2, 3, 4 मुल्कों में आती हैं वाइट बॉल खेलने के हवाले से। तो जब आप मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं वाइट बॉल में और आपको मौक़े की कमी नहीं है, तो फिर आपकी कारकर्दगी में भी बेहतरी का आना जो है वो ज़रूरी है। और अगर आप नताइज आपके अच्छे नहीं होंगे तो फिर यकीनी तौर पर सवाल उठेगा कि क्या सलाहियत का मसला है, सिलेक्शन का मसला है, तैयारियां उतनी अच्छी नहीं हैं, और उस दिन में जिस दिन आप मैच खेले हैं उस दिन आप बेहतर फ़ैसले नहीं कर पाए हैं, जो क्रिकेट आपको खेलने की ज़रूरत है आप वो नहीं खेल पाए हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर हैं। अभी इंडिया की जब आप विमेन टीम की बात करते हैं तो उन्होंने पाकिस्तान से बेहतर खेल का मुजाहरा किया है। अभी इससे पहले वो टेस्ट मैचेस खेल रहे थे, उसमें शिफाली वर्मा ने डबल 100 भी एक किया था। तो उनकी जो बेस है वो बेहतर है पाकिस्तान से क्रिकेट विमेंस क्रिकेट में भी, और यही एक फ़र्क है। कल भी पाकिस्तान ने 20वें ओवर में ऑल आउट हुआ है, उन्होंने 15वें ओवर के पहले बॉल पर जो हदफ है वो हासिल कर लिया था। पाकिस्तान ऑल आउट हुआ, उनकी 3 विकेटें गिरी, और उनकी 10वें ओवर में 85 रन्स पर पहली विकेट गिरी। तो मैच तो वो 10 ओवर्स में एक तरह से ख़त्म कर गए हुए थे। बाकी रन्स तो उसके पीछे सिर्फ 23 रन्स बचते हैं 10 ओवर्स में उन्होंने मैच के जो पहली विकेट गिरी थी। सो उनकी बेस बेहतर है, उनके पास प्लेयर्स ज़्यादा अच्छे हैं, उनकी सलाहियत ज़्यादा बेहतर है, वो क्रिकेट पाकिस्तान विमेन से ज़्यादा बेहतर खेलते हैं। और कल उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि पाकिस्तान विमेन टीम का और इंडिया की विमेन टीम का एक फ़र्क है, हर लिहाज से फ़र्क है। तो उन्होंने कल उसका इजहार किया एक मतलब फिर। बिल्कुल हाफिज़ साहब, आपने सही कहा कि जो बेहतर खेल पेश करता है उसके नताइज भी बेहतर होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी खेल में अगर उम्दा खेल पेश करता है तो नताइज जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन अगर आप खेल ही पेश ना कर पाएँ, अगर आप फैसले ठीक से ना कर पाएँ, अगर आपकी कैप्टनसी ठीक ना हो, आपकी एबिलिटी हो लेकिन आप उसको ठीक से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली नताइज आपके हक़ में नहीं होते हैं। हाफिज़ साहब, कल हमने एक ख़बर ज़ाहिर की कि NOCs जो हैं वो जारी नहीं किए जा रहे हैं ग्लोबल T20 के लिए, जिसमें नाम था मोहम्मद
बाबर आजम का था, मोहम्मद रिजवान का था, शाहीन आफरीदी का था, और अब ये चीज़ कंफर्म हो गई है, पीसीबी ने कंफर्म कर दिया है कि उनको एनओसीज जारी नहीं किए गए हैं। आपको पता है जो शायकीन क्रिकेट होते हैं ना, ये बाज़ औक़ात क्रिकेटर्स को बहुत उठा भी देते हैं और फिर एकदम से सर से नीचे भी उतार देते हैं। तो अभी क्योंकि एक एक्सपर्ट्स ओपिनियन जो है वो ये कहता है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, आपको रेस्ट देना चाहिए हर खेल में। अब हर जगह तो आप तमाम खिलाड़ियों को लेकर नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक हवा ये भी चल रही है कि नहीं, ऐसा क्यों किया भाई, आप कैसा कैसे कर सकते हैं, आपके इतने टॉप प्लेयर्स हैं, आप उन्हें क्यों रेस्ट करवा रहे हैं। हाफिज़ साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, अगर सबसे पहले तो आपके मुल्क की क्रिकेट है, अगर आपकी नेशनल ड्यूटी है और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तकाजे हैं, बाकी जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं जिनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुआहदा है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, उन तमाम लोगों के लिए तो सबसे पहले पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसकी अहमियत होनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हैं उनके बारे में फ़ैसले मुख्तलिफ अंदाज में किए जा सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस, वनडे मैचेस और T20 इंटरनेशनल्स खेलने हैं, उनके लिए आपको बहरहाल ये देखना पड़ता है कि पाकिस्तान की कहाँ पर ज़रूरत है, पाकिस्तान टीम को अपने खिलाड़ियों की किस किस जगह पर ज़रूरत पेश आ सकती है, और कैसे उनकी तवानाइयों को महफूज बनाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसी एक अमली तरतीब देने की ज़रूरत है कि वो भरपूर अंदाज में मुकम्मल फ़िटनेस के साथ और मुकम्मल तवानाइयों के साथ पाकिस्तान के लिए खेलते हुए दिखाई दें। सो अगर इस पहलू को देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है कि जो खिलाड़ी जिनके साथ मुआहदे हैं और जिनकी ज़रूरत है मुल्क को, उनके बारे में आप ज़रूर इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आपकी टीम को ज़रूरत है तो फिर सबसे पहले आपको पाकिस्तान के लिए दस्तयाबी देनी है। तो इस लिहाज से ठीक है। अगर इसको आगे कैसे लेकर चलता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि यहाँ पर देखने में आया कि किसी एक खिलाड़ी को दे दिया जाता है एनओसी, किसी एक को नहीं दिया जाता, तो एक इसमें एक हिकमत अमली, इसमें एक मनसूबा साजी की ज़रूरत है, एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो चीज़ें, उसमें किसी का वो ना हो, आपको ये ना लगे कि पसंद नापसंद है या किसी को इख्तलाफात की वजह से या किसी को और वजह से निशाना बनाया गया है। तो जहाँ पर मुल्क की ज़रूरत है वो सबसे पहले आपकी नेशनल क्रिकेट नेशनल टीम सबसे पहले है। नेशनल टीम की ज़रूरत है तो फिर आपको अपनी अवेलेबिलिटी देनी है। लोग छोड़ के भी आ जाते हैं, लीग्स के दौरान भी छोड़ के चले भी जाते हैं, PSL में चले जाते हैं, IPL से चले जाते हैं, BBL से चले जाते हैं, वापस आते हैं अपने मुल्कों में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये समझता है कि खिलाड़ियों की मुल्क को ज़रूरत है ज़्यादा, पाकिस्तान की टीम को ज़रूरत है ज़्यादा, तो उसको देखना चाहिए और फिर सबके बारे में एक तरह की हिकमत अमली, एक तरह की ही फैसला साजी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब ने लीग्स की बात की, छोड़कर जाने की बात की और वापस आने की बात की। अगर हम बात करते हैं रिसेंटली, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खेल पेश करने के बाद इंज़मामुल हक साहब ने कहा कि बॉल टैंपरिंग का जो इल्ज़ाम लगाया तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। रोहित शर्मा ने भी बताया कि भाई मौसम इस तरह का है, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि बॉल जो है वो रिवर्स हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं मोहम्मद शामी से इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, अच्छा उनसे सानिया मिर्ज़ा की शादी की खबरों के बारे में पूछा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ में देख रही थी कि मोहम्मद शामी को सानिया मिर्ज़ा के साथ जोड़ा जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब बेबुनियाद बातें, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, जब उनसे बॉल टैंपरिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम खेलते हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं 3 गेंदें लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली चीज़ें हो रही हैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम 2023 की भी बात करते हैं, ODI में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा, इंज़मामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंज़मामुल हक साहब एक सीनियर, मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। देखिए, चूँकि वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं और उन्होंने इंडिया अर्शदीप सिंह के हवाले से ये बात की थी जब वो बॉल कर रहे थे। इवेंट गुजर गया है, जिस मैच में ये बात हुई उसके जो कैप्टन थे उन्होंने इस हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार कर दिया। अब चूँकि इंज़माम साहब ने कहा हुआ है तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहाँ कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में। बिल्कुल। और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएँ तो वो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे। वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहाँ भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंज़मामुल हक साहब ने ये कहा था। 2023 में शामी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे थे गेंद के साथ, उस वक्त भी एक ऐसी गुफ्तगू जो है हुई थी पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर ने की थी। तो अब जो 3 गेंदें लेकर जाने वाला मामला है वो उन्होंने शायद इसीलिए उस तरफ इशारा किया है कि 3 मुख्तलिफ गेंदों से कर लूँगा।
یہ ریورس سوئنگ پاکستان کے فاسٹ بالرز بھی کرتے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ انگلینڈ کے فاسٹ بالر جمی اینڈرسن بہت اچھی ریورس سوئنگ کرتے ہیں نا. دنیا کے دیگر فاسٹ بالرز بھی کرتے ہیں. ایون کرس جارڈن جو ہیں انہوں نے بھی کی تھی ورلڈ کپ میں. تو کافی سارے بالرز ایسے ہیں جن کو ریورس ملتی رہی ہے. تو ٹھیک ہے, اب چونکہ انہوں نے بات کی ہے اس کے اوپر کامنٹ لوگ لیں گے, چلتی رہے گی بات, چلتی رہے گی, بس ٹھیک ہے. تھوڑا محتاط گفتگو آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہ پاکستان کے فارمر کیپٹن, ان کا خیال ہے کہ ایسا ہوا ہوگا, تو انہوں نے اس کے اوپر جواب بھی دیا. انہوں نے بعد میں روہت نے بھی بات کی تھی, اس کے بعد انہوں نے بھی جواب دے دیا. تو اب یہ الفاظ ہیں, بیانات ہیں, چلتے رہیں گے جب تک لوگ ان کو یاد رہیں گے, لوگ پوچھتے رہیں گے. بالکل صحیح بات ہے. یہ گفتگو کا سلسلہ آپ کو پتہ جاری رہتا ہے, اسپیشلی جب آپ, اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کھیل اتنا اچھا نہ ہو, جب آپ اچھا کھیل نہ پیش کر پا رہے ہوں, اس وقت آپ کی جو گفتگو ہے نا وہ بہت سلیکٹڈ سی بات آپ کو کرنی چاہیے, کیونکہ اس وقت تمام لوگوں کی نظریں آپ پر ہوتی ہیں اور آپ جواب دہ ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی جب آپ اپنے بلے سے, اپنی گیند سے جواب نہیں دے رہے ہیں تو پھر آپ کی کوئی بھی بات جو ہے وہ زیادہ مطلب اس کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھایا جاتا ہے. سیم ہاؤ اگر ہم ایک اور چیز ایڈ کرتے ہیں, مرزا اقبال بیگ صاحب ایک سینئر تجزیہ کار ہیں اسپورٹس کے, سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی رائے بھی اسی طرح سے بہت اہم رکھتی ہے. انہوں نے ایگزیکٹلی, کیونکہ احمد شہزاد کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی کبھی بات کرتے ہیں تو وہ بہت کھل کر بات کرتے ہیں, اظہار کرتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا, مجھے کہیں پر بھی موقع نہیں ملے. آنیسٹلی اسپیکنگ اگر ہم دیکھتے ہیں تو عمران نذیر, بہت سارے ہمارے پاس مطلب پلیئرز ہیں جن کو موقع نہیں ملے. عمر اکمل کی بات کی جائے تو مرزا اقبال بیگ صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ احمد شہزاد کیونکہ منہ پھٹ ہیں, میں ایگزیکٹلی ان کے ورڈز کوٹ کر رہی ہوں, اور اس کے بعد اگر عمر اکمل کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں سرد جنگ کی وجہ سے یہ دونوں پلیئرز ٹیم سے باہر ہوئے ہیں. حافظ صاحب, ڈیفینیٹلی کارکردگی پر تو کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے, دونوں بہت اچھے پلیئرز ہیں, دونوں نے اپنی ذمہ داریاں بہت بہترین انداز میں نبھائی ہیں. لیکن جب وین اٹ کمز ٹو دا ایٹیٹیوڈ کہ آپ کس طرح سے ہیں, جس مطلب شعیب اختر ایک بہت بڑی اگزامپل ہیں, بہت اچھا کھیلتے تھے, ان جیسا آئی ڈونٹ تھنک سو کبھی کوئی پلیئر آ سکتا ہے, شاید آ جائے آنے والے وقت میں, لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہمیشہ سے ان کے اوپر بھی سوال اٹھتا تھا. تو ڈونٹ یو تھنک کہ کھلاڑیوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بینگ اے پلیئر, ہم اپنا ایٹیٹیوڈ کس طرح سے دے رہے ہیں, ہمارے میں اسپورٹس مین شپ کتنی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ کہ ان کو موقع کتنے ملے اور کتنے نہیں. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ اس چیز کا تعین ہونا ضروری ہے کہ ایٹیٹیوڈ سے کیا مراد ہے. یعنی آپ کی گفتگو آپ کس انداز میں کریں, آپ بات کیسے کریں, آپ ڈیل کیسے کریں, چیزوں کو اڈاپٹ کیسے کریں, انڈرسٹینڈ کیسے کریں. اب اگر کوئی پرفارم کر رہا ہے وہ جیسے مرضی بولے, ہر کسی کے 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی نا. یہ بات بھی ٹھیک ہے. ایٹیٹیوڈ کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. یہ کہہ دینا بہت مطلب, اگر فرض کر لیں کوئی میرے بارے میں کہے وہ یار پاگل ہے, تو کہتا رہے, فرق کیا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ڈیفائن کر, یہ سب سے آسان ہوتا ہے. کسی کے اوپر بھی ایک آپ یہ ٹیگ کر دیں اور اس کو اگر لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے, مطلب اس کا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. پھر حوالے آ جاتے ہیں مختلف, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے. بات ہونی چاہیے کہ کیا آپ کی پرفارمنسز ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے بول کے نہیں, آپ نے آپ کی کارکردگی ایسی ہے یا نہیں ہے, آپ کو کہاں موقع مل رہا ہے, کہاں موقع نہیں مل رہا ہے. جب آپ کو مواقع ملتے ہیں آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہی مواقع آپ کو ملے ہیں, وہی مواقع کسی اور کو ملے ہیں. ٹھیک ہے, کسی اور نے اس انداز میں, اس سے بہتر انداز میں فائدہ اٹھایا, کسی نے اس سے ان مواقع سے بہتر انداز میں فائدہ نہیں اٹھایا. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جو لوگ صاف بات کرتے ہیں یا سیدھی بات کرتے ہیں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو سلیکشن کرائیٹیریا ہے اس پہ بہرحال ایک پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو سلیکشن پالیسی ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, اس میں سوالات اٹھتے رہتے ہیں. تو وہ جیسے این او سی والا معاملہ, آپ کی سلیکشن پالیسی بھی بہت واضح ہونی چاہیے اور سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے. ایٹیٹیوڈ ہے جی, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, آسان ہے, مطلب کوئی بھی کہہ دیتا ہے اور پھر اس کے اوپر کسی بھی کھلاڑی کا اگر اس کا مستقبل داؤ پر لگتا ہے تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آپ بات کریں خالصتاً کھیل کی, یہ میچز اس کو ملے ہیں, یہ فلاں کو نہیں ملے ہیں, یہ فلاں یہاں پر سلیکٹ ہو سکتا تھا وہ کیوں نہیں ہوا, جو سلیکٹ ہو گیا وہ کیوں ہوا ہے. تو یہ زیادہ بہتر گفتگو ہے. لیکن جو لوگ اب چونکہ اس مرتبہ احمد ورلڈ کپ میں کرکٹ کھیل نہیں رہے تھے تو کرکٹ پر گفتگو کر رہے تھے,
تو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے جو 2-4 برس میں وہ پاکستان کے کرکٹ میں دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو لوگ باتیں کر رہے ہیں, پہلے سے بھی بات ہی کر رہے ہیں. بھی ان کے کچھ سخت کہہ لیں کہ یا بہت حقائق پر مبنی الفاظ کا تبادلہ ہوا. لیکن حافظ صاحب, جب چیئرمین پی سی بی کہیں گے کہ ڈسپلن کے اوپر زیرو ٹالرنس پالیسی بنائی جائے گی, پہلے روٹیشن پالیسی آئی, اب زیرو ٹالرنس پالیسی آئی, کئی فیصلے کیے گئے, ڈومیسٹک کھیلے بغیر کوئی کھلاڑی سامنے نہیں آئے گا. کل حسن علی سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ حسن علی کو موقع نہیں ملے ہیں. ٹھیک ہے, پی سی بی کی مرضی ہے, بہتر فیصلے کر رہے ہیں. کتنے مواقع لینے انہوں نے, ان کے نمبر آف میچز جو ہیں وہ انہوں نے کتنے کھیلے ہیں. ابھی جب ان کی آئرلینڈ کے لیے ٹیم میں منتخب ہوئے تھے تو وہ ہوئے تھے نا منتخب ٹیم میں, ہوئے تھے, بالکل ہوئے تھے. اور ان کی بولنگ کیا تھی اس میچ میں, اور انہوں نے آخری انٹرنیشنل T20 میچ کب کھیلا تھا. تو اچھا نہیں دیکھیں, ڈومیسٹک کی بات ہو رہی ہے کہ ڈومیسٹک وہ بھی کھیل رہے ہیں, ساری کھیل رہے ہیں. سلیکشن عثمان خان, ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اور ڈسپلن ہے, تو اس کے اوپر کیسے کمپرومائز؟ میں نے کیا نہیں کہا. یہ سب سے پہلے جب یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی کہ انہوں نے نافذ کیا ہے, تو یہ سوال یہیں پر اٹھایا گیا تھا کہ اگر آپ نے ایک دن میں 2 ہی چیزیں جاری کی ہیں, ایک آپ نے ڈسپلن کی اور ڈومیسٹک کرکٹ کی کیا, اور اسی دن آپ نے اے ٹیم کا اعلان کیا ہے شاہینز کا, اور اسی دن آپ نے عثمان خان کو بھی ڈال لیا. تو پھر مطلب دیکھیں نا, پھر یا تو ہو نہیں. حسن علی نے کل کہا ہے نا, تو میں تو اس سے 72 گھنٹے پہلے یہ کہہ چکا ہوں. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عثمان خان کو آپ نے کیوں شامل کری. تو میں سوال کر رہی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پلیئرز جب اچھا نہیں کھیلتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ ڈومیسٹک میں جا کے اپنی کرکٹ بہتر کر کے سامنے آ جائیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک کے بغیر کوئی بھی کھلاڑی نہیں شامل ہوگا, ڈسپلن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, زیرو ٹالرنس پالیسی جو ہے وہ رکھی جائے گی. تو آپ کی طرف سے ہی اگر ان فیصلوں کے اوپر مکمل طور پر عمل نہیں کیا جا رہا, جب ڈیسیجنز کو اپنے ہی فیصلوں کے اگینسٹ لیا جا رہا ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی پھر باقی لوگ تو یہی بات کریں گے, پھر کوئی ڈسپلن کیوں قائم رکھے گا؟ دیکھیے میڈم, بات یہ ہے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے, ہم اس کے جواب دے تو نہیں ہے, لیکن ہم نے تو یہاں پر یہ اسی دن بات کر دی تھی جس دن یہ معاملہ ہوا ہے کہ آپ نے ایک بیان جاری کیا ہے اور ایک آپ نے ٹیم اناؤنس کی ہے. ان دونوں میں یہ تضاد تھا, تو یہ تو اسی دن بات ہو گئی ہے کہ عثمان خان, اگر آپ ڈومیسٹک کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ کھیلے, آئرلینڈ انگلینڈ کے ٹور پر ساتھ رہے, وہ پرفارم نہیں کر پائے, تو پھر اس کو ڈومیسٹک کرکٹ میں جانا چاہیے. لیکن آپ نے خود ہی کہا کہ اس کے بغیر کوئی ٹیم میں نہیں آنا چاہیے, لیکن پھر وہ کہاں کرکٹ کھیلے ہیں جو شاہینز کی ٹیم میں آ گئے ہیں. تو یہ پالیسی ہے نا ایک, تو پالیسی کے اوپر ہم تو اس کے اسی دن کہہ چکے ہیں. اب اگر اس کے بعد میں آہستہ آہستہ ہمارا تو بنیادی طور پر یہی کام ہے کہ ہم نے پیغام پہنچانا ہے, بات کرنا ہے, لوگوں تک حقائق پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. تو ہم نے تو اسی دن کہہ دیا تھا. یا تو اس میں کوئی تاخیر ہوئی ہے, یا یہ ہے کہ ہم نے اس دن اس کو کہا نہیں بہت اچھا ہے, یہ ٹھیک کیا, چیئرمین نے بالکل ٹھیک کر دیا. 3 دن کے بعد ہمیں یاد ہے نہیں عثمان تو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے ہی نہیں ہے. تو یہ انہی چیزوں کو تو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہی تو وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ کی کرکٹ کے بارے میں منفی گفتگو ہوتی ہے. بالکل صحیح. آپ کو سب کے لیے یکساں سلوک آپ کو کرنا چاہیے. بہتر فیصلے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گی, آپ ہاریں گے, آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی ہاریں گے, اور آپ کی ڈومیسٹک بھی ٹھیک نہیں چلے گی. تو پھر آپ کا جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے, یا آپ کو اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ اس کو کہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں, جو پلیئرز ہیں ان کے ذہنوں میں جو ہے وہ ابہام پیدا ہوگا, کنفیوژن آئے گا. وہ ہوں گے, مطلب پھر یہ کوئی سمجھتا نا کہ اگر اس کے 780 رنز بھی ہیں تو 785 والا کیوں سلیکٹ ہو گیا ہے, تو وہ 5 رنز بھی اس کو دکھیں گے. اس کو لگا یار میں تو, میرے رنز اس سے زیادہ اچھے تھے, امپیکٹ میرے تھے, میچز میں نے جیتے ہیں, میرے میچ وننگ پرفارمنسز زیادہ ہیں, لیکن میرے 5 رنز کم ہیں, ان کو لے لیا, مجھے بھی لیا جا سکتا تھا. تو یہ جب آپ کی شفافیت ہوگی تو پھر یہ والی چیزیں نہیں ہوں گی. بالکل صحیح بات ہے. حافظ صاحب, ایک چیز کا دکھ ہو رہا تھا مجھے تھوڑا بہت سا, میں بھی مطلب کرکٹ دیکھتی ہوں تھوڑی بہت. پی سی بی ایگزیکٹلی صرف مین کرکٹ کو ڈیل نہیں کرتا, مطلب صرف مینس کرکٹ کو ڈیل نہیں کرتا, وومنس کرکٹ بھی اسی کے انڈر آتی ہے. اگر کوئی فیصلہ, کوئی سختی کارکردگی کی بنا پر اگر مینس کرکٹ کے اوپر لیا جاتا ہے کوئی فیصلہ, تو وہ وومنس کرکٹ کے اوپر بھی لینا چاہیے. صاف سی بات ہے. اگر آپ سرجری مینس کرکٹ پر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اچھا کھیل پیش نہیں کیا, انڈیا کے خلاف اچھی پرفارمنس نہیں دی ہے, اسٹرائک ریٹ بہتر نہیں, یا جو بھی چیزیں ہیں, تو وہ وومنس کرکٹ کی طرف بھی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کیوں صرف سارے فیصلے وہیں پر ہو رہے ہیں. یہاں پر دیکھا جائے, اگر کل کا کھیل اگر آپ نے دیکھا تو آپ نے بھی دیکھا کہ اسٹرائک ریٹ کیا ہے. مطلب اگر آپ شروع میں دیکھیں تو 5 رنز پر آپ کی جو بیٹسمین ہیں یا بیٹرز ہیں وہ آؤٹ ہو رہی ہیں.
اس کے بعد آپ مطلب فیصلے بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہوئے ہیں, کوئی کیپٹنسی سکلز نظر نہیں آئے ہیں, جس طرح سے آپ نے ارینجمنٹ کی کچھ نظر نہیں آیا. تو پھر یہاں پر بھی سرجری کی ضرورت ہے. مطلب ہم تو نہ اس سائڈ پر پرفارم کر پا رہے ہیں نہ اس سائڈ پر پرفارم کر پا رہے ہیں. سارا دھیان ہمارا مینس کرکٹ کی جانب ہے, جبکہ ہم دیکھیں تو انڈیا اپنی مینس کرکٹ میں بھی بہت آگے ہے, اپنی وومن کرکٹ میں بھی بہت آگے ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا سارا فوکس یہیں پر ہے؟ یہاں پر بھی تو پھر سرجری کی ضرورت ہے, یہاں پر بھی اسی قسم کے سخت فیصلوں کی ضرورت ہے. دیکھیے ابھی تو ایشیا کپ چل رہا ہے, ابھی تو میرا خیال پاکستان نے پہلا میچ کھیلا ہے. ہاں, اور پہلے میچ کے بعد ایک بری شکست ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پہلے کون سا وہ مطلب ناگا پربت پہ جھنڈا لہرایا ہوا تھا انہوں نے پاکستان کا. تو ڈیورنگ ٹورنامنٹ تو آپ کچھ کر نہیں سکتے, ڈیورنگ ٹورنامنٹ تو آپ نہیں کر سکتے. اور یہ جو اسٹرائک ریٹ ہے یا آپ کی کرکٹ بہتری کی طرف جاتی ہے, اس کے لیے آپ کو ایک مسلسل محنت ہے, توجہ ہے, جدوجہد ہے, جس کے بعد آپ اس مقام تک پہنچتے ہیں. تو اس میں تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کرتا ہے. ابھی انہوں نے اس کا کوچنگ سٹاف بدلا ہے این ایشیا کپ سے پہلے. تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر فیصلے کرنے والے, ان سے پوچھا جانا چاہیے نا کہ یہ آپ کیسے کریں. اور وہی لوگ پاکستان کی مینس کرکٹ کو بھی دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وومنس کرکٹ کو دیکھنے کے لیے اور لوگ ہیں اور مینس کرکٹ کو دیکھنے کے لیے اور لوگ ہیں. ایک ہی لوگ ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں پاکستان میں. جرسی میں گفٹ کی گئی ہے ان کو 150 وکٹس کے اوپر ندا ڈار کو. اچھی بات ہے, انہوں نے 150 اگر کھیلے ہیں تو اگر لوگوں کے لیے بڑی خبر ہے تو ٹھیک ہے. مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ پھر یہی چیزیں جو ہیں یہ بس یہ انڈیویجویلٹیز پر رہ جاتی ہیں, آپ کی انڈیویجول پرفارمنس کیا ہے اس پر رہ جاتی ہیں. ایز اے ٹیم آپ پھر کہیں نہ کہیں کولیپس کر جاتے ہیں. میں باسط علی کا کل سن رہی تھی, انہوں نے جو گفتگو کی اس میچ کے بارے میں, انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہے, تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ فاطمہ کو تم دیکھ رہی ہو تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں میں کرکٹر بنا دوں؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں, میں نے ڈاکٹر بننا ہے. تو کہتے ہیں مطلب آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ہے, بچوں کے دل میں بھی وہ ایک چیز نہیں ہے کہ ہم نے کرکٹر بننا ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ بینگ اے کرکٹر آپ کو کتنے مفادات ہیں. آپ دنیا بھر ٹریول کرتے ہیں, آپ کو فائنینشلی کوئی ایشوز نہیں ہے, آپ کو فیم ملتی ہے, آپ سیلیبریٹی بن جاتے ہیں. پاکستان کرکٹ میں تو ویسے بھی سیلیبریٹی بننے کو بہت زیادہ مطلب ہر کسی کی فوقیت یہیں پر ہے. تو ایک بچے کو پتا کہ نہیں ہم نے کرکٹر نہیں بننا, ہم ڈاکٹر بن جائیں گے, ہم کچھ اور بن جائیں گے. مطلب کرکٹ کا آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ وہ آپ خاتون ہیں یا آپ مطلب مینس کرکٹ کے اندر ہیں, لیکن آپ میسج کیا دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو؟ دیکھیں, جب آپ ہارتے ہیں تو پھر آپ جیسا بننا نہیں چاہتے لوگ. یہ جیسے آپ نے ویمنس کرکٹ کی بات کی ہے, باسط صاحب کا حوالہ دیا ہے. ابھی پاکستان کی اے ٹیم وہاں پر کھیل رہی ہے بنگلہ دیش کے خلاف. کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش یہ ہے. سلمان بٹ صاحب نے مجھے کل بتایا کہ وہ بنگلہ دیش کی اے ٹیم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ان کی کسی کوچ سے بات ہوئی ہے, ان کے یا پاکستان کے یا ان کے کسی کوچ سے بات ہوئی ہے. تو انہوں نے بتایا وہ بنگلہ دیش کی اے ٹیم نہیں ہے, وہ ان سے اے سے بھی نچلے درجے کی ٹیم. تو پاکستان کرکٹ بورڈ تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ اے ٹیم ہے. اگر پھر یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کی وضاحت دینی چاہیے کہ کیا واقعی وہ بنگلہ دیش کی اے ٹیم ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے, اگر بنگلہ دیش کی اے ٹیم ہے تو حقائق سلمان بٹ صاحب کو بتایا جائیں. وہ پاکستان کے فارمر کیپٹن ہیں, وہ کرکٹ پر بات کرتے ہیں. اور اگر اس قسم کی چیز سامنے آئی ہے, اگر انہوں نے کہا ہے, ان کی بھی کسی سے بات ہوئی ہے, اور وہ غیر ذمہ داری کے ساتھ ایسی گفتگو نہیں کرتے ہیں کہ ان کو یہ ہو کہ اے ٹیم ہے اور انہوں نے کسی کے کہنے کے اوپر مان لیا نہیں یہ اے ٹیم نہیں ہے. تو جو آپ کی کرکٹ کو آرگنائز کرتے ہیں, اگر وہ اس طریقے سے چیزوں کو چلائیں گے تو یہ پھر مسائل اس سے پیدا ہوں گے نا. جب آپ کی ٹیم ہار رہی ہوتی ہے, اب اسی اس میں کیا نام ہے جو اے ٹیم ہے پاکستان کی, جس میں ہریرا نے ڈبل سینچری کی ہے یا کامران غلام نے بھی 100 کر دیا ہے. اب اسی اگر وہ اے ٹیم نہیں ہے بنگلہ دیش کی, ٹھیک ہے, تو اسی پرفارمنس کے اوپر پھر یہ لوگ جو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کامران کے بڑے رنز ہیں, ہریرا بہت اچھے ہیں, باصلاحیت ہیں, لیکن کیا اگر وہ اے ٹیم نہیں ہے, اسی کارکردگی کی بنیاد پر یہ کھلاڑی پاکستان کے لیے منتخب ہوں گے, تو کیا کمپٹیشن کا لیول وہی ہوگا جو بنگلہ دیش کی اے ٹیم بھی نہیں کھیل رہی؟ اور اگر آپ کو آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں تو آپ کی تیاریاں تو وہ نہیں ہوں گی. تو وہاں پر پھر آپ کو وہ نتائج نہیں ملیں گے. آپ کو لگے گا یار یہ تو وہاں پر تو بڑا اچھا کھیل رہا تھا, یہاں پر ان سے بال نہیں نظر آ رہا. تو آپ کو اس کمپٹیشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے, انہی جیسے کھلاڑیوں کے خلاف کھیلتے ہوئے جن کا آپ نے ایک سطح اوپر جا کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. تو یہی حالات ہیں پاکستان کی ویمنس ٹیم کے. آپ کی تیاریاں ویسی نہیں ہوتی ہیں, اور جب آپ ہارتے ہیں, لوگ کبھی بھی ہارنے والوں جیسا نہیں بننا چاہتے. جو نوجوان نسل ہے وہ انسپائر ہوتی ہے آپ کی کامیابیوں سے. جو آپ متحرک ہوتے ہیں لوگ, تحریک پیدا ہوتی ہے نوجوانوں میں,
وہ کامیابیوں کے ساتھ ہوتی ہے, وہ انفرادی کارکردگی کی بنیاد پر ہوتی ہے, وہ انفرادی کارکردگی جو آپ کی ٹیم کو میچ میں فتح دلاتی ہے, کامیابیوں کی طرف لے کر جاتی ہے. تو بچے اگر کہیں گے کہ نہیں جی میں نے کچھ اور بننا ہے, تو پھر ٹھیک ہے, جب آپ ہارتے ہیں تو آپ ہارنے والوں جیسا تو کوئی نہیں بننا چاہتا نا, جیتنے والوں جیسے لوگ بننا چاہتے ہیں. تو جب آپ نہیں جیتیں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کی ایک ایک درجے کر کے نیچے چلتی جائیں گی, اور پھر آپ کی مجموعی طور پر کرکٹ کے فروغ کو ملک میں نقصان ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. جس طرح سے ابھی اگر دیکھا حافظ صاحب, آپ کو بھی یاد ہوگا, آپ آئی تھنک کہ 2 دن پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے چیمپئنز ٹرافی کے اوپر, تو آپ نے بھی کہا کہ مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی چیز ابھی فائنل نہیں ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ سورسز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مشکل ہے کہ پاکستان کے اندر چیمپئنز ٹرافی ہو سکتا ہے کہ واقعی میں شفٹ ہو جائے کسی ہائیبرڈ ماڈل پر. پی سی بی کہتا ہے کہ نو ہائیبرڈ ماڈل, مطلب چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہوگی, لیکن سورسز جو ہے وہ کچھ اور بتا رہے ہیں. اب سورسز کہنے پر تو مطلب چیزیں نہیں ہوتی ہیں, تو پی سی بی نے جو کہنا ہے وہی ہونا ہے, حکومتوں نے جو چاہنا ہے وہ ہونا ہے, آئی سی سی کے جو فیصلے ہوں گے وہ ہوں گے. لیکن زیادہ تر چانسز جو ہیں وہ کیا محسوس ہو رہے ہیں, کیونکہ انڈیا کے بغیر چیمپئنز ٹرافی ہونا وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. سری لنکا شامل نہیں ہو سکتا, ابھی تو وہ ہے ہی نہیں اس ریس کے اندر. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوتی نہیں ہے, پاکستان سے چیمپئنز ٹرافی ابھی بھی چلی جاتی ہے, جو کہ 2025 میں ہونی ہے, 7 ماہ باقی ہیں, بہت سارے فیصلے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تو مطلب پھر ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ مطلب ہم تو آتے ہیں ٹورنامنٹس اور ہمارے آگے چلے جاتے ہیں. ابھی وقت کافی ہے, چونکہ یہ پاکستان میں ہو رہی ہے اور انڈیا نے پاکستان کی طرف سفر کرنا ہے. دفتر خارجہ جو ہے پاکستان کا, اس نے بھی گزشتہ روز یہ بیان جاری کیا ہے کہ ابھی ان سے پوچھا گیا, میرا خیال ترجمان صاحبہ جو ہیں دفتر خارجہ کی, ان سے پوچھا گیا تھا انڈیا کے پاکستان ٹریول کرنے کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے, لیکن کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان آتی ہے یا نہیں آتی ہے. تو اگر دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بیان آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت ابھی اس حوالے سے کوئی ٹھوس بات ان کے پاس نہیں ہے, اور کوئی بھی ایسی چیز جو کہ حکومت عوامی سطح پر میڈیا کے سامنے, ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے سامنے بات کر سکے, وہ ان کے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں حکومتوں میں ابھی اس حوالے سے بات چیت نہیں ہوئی ہے. اگر حکومتی سطح پر, سفارتی سطح پر اس قسم کی کوئی بات چیت ہوتی تو دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بیان نہ آتا. دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بیان بھی آ سکتا تھا کہ پاکستان, حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے. میں نے کل دیکھا تھا, چل رہے تھے ہمارے ٹی وی پر کچھ ان کے ٹکرز چل رہے تھے, پریس کانفرنس, پریس بریفنگ ہو رہی تھی. تو جب پاکستان نے انڈیا جانا تھا 2023 کے ورلڈ کپ میں, تو اس وقت احسن اقبال صاحب نے بھی گفتگو کی تھی, میرا خیال ہے, مجھے یاد پڑتا ہے, اور دفتر خارجہ کی طرف سے بھی یہ بیان آیا تھا کہ پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان بھارت کا دورہ نہ کرے. میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ بات ہوئی تھی. لیکن اب چونکہ پاکستان میزبان ملک ہے, اور کیا مہمان جو ہیں وہ قائل ہیں اس پر دورے کے لیے یا نہیں ہے, تو جب تک یہ اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا چیمپئنز ٹرافی کا, پاکستان میں میزبانی کا, اور تمام ٹیموں کو جو پاکستان آ رہی ہیں, اس پر بات ہوتی رہے گی. لوگوں کے مختلف خیالات ہیں. لوگ انڈیا میں سے ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب یہی چاہتے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان ٹریول نہ کرے, وہاں سے بھی لوگ چاہتے ہیں. ایون جو ایسے لوگ ہیں بھارتی جو دنیا کے مختلف ملکوں میں رہتے ہیں, وہ پاکستان وہ بھی ٹریول کرنا چاہتے ہیں. ذاتی طور پر کئی لوگ جو ہیں انہوں نے بتایا ہوا کہ وہ چاہتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آئیں. اسی طرح سے پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے, سارے کے سارے نہیں ہوں گے, لیکن یہاں پر بھی لوگ یہ چاہتے ہوں گے کہ انڈیا نہ آئے. بہت سارے یہ بھی چاہتے ہوں گے انڈیا پاکستان ٹریول کرے. یہ چیزیں جب تک کلیئر نہیں ہو جائیں گی, حتمی طور پر ان کا نہیں ہو جائے گا فیصلہ حکومتوں کی سطح پر, آئی سی سی کی سطح پر, اس وقت تک کچھ کہنا ذرا مشکل ہوگا. لیکن یہ پاکستان انڈیا کے کرکٹ تعلقات یہ ایسے ہی ہوتے ہیں, اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے جو پاکستان اور بھارت کے مابین کوئی اور کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں. کرکٹ ان سب سے مختلف ہے, اس لیے یہ چلتی رہیں گی باتیں. کرکٹ بورڈ کے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ ابھی تک, آج انہوں نے جانا ہے کولمبو کے لیے. پی سی بی کے 4-5 لوگوں سے میں نے ابھی تک پوچھا ہے, کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ چیئرمین کب روانہ ہو رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بتانا نہ چاہ رہے ہوں, پتہ نہیں, انہوں نے علیحدہ سے ہی جانا ہے, کسی جہاز میں نہیں انہوں نے جانا, انہوں نے الگ جانا ہے, اور شاید انہوں نے کوئی ٹوپی پہن کے جانا ہے کہ کسی کو نظر نہ آئیں گے کہ وہ جا رہے ہیں. تو مطلب یہ تو حالت ہے ان لوگوں کی. وہ آپ کو ہی نہ بتانا چاہ رہے ہیں. یہ تو مجھے مطلب ادھر جب ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو وہاں سے کوئی بندہ اگر مجھے ویڈیو بھیج دے جی یہ صاحب جا رہے ہیں, تو پھر کیا. ایسی بات نہیں ہے. جیشا جو ہیں وہ اس سے 1-2 روز پہلے وہاں پہ کولمبو پہنچ گئے تھے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے اب جانا ہے. ٹھیک ہے, مصروف جیسی بھی ہو نا آپ. پھر شاید آفریدی صاحب نے کہا ہے نا کہ چیئرمین کرکٹ بورڈ اس شخص کو ہونا چاہیے 24 گھنٹے
پاکستان کے کرکٹ کے لیے دستیاب ہو. تو پھر لوگ اس کا مطلب یہ ہے جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ ٹھیک جگہ پر بات کرتے ہیں. تو یہ جو فیصلہ سازی ہے اس کو بہت بہتر انداز میں آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کے لیے اس وجہ سے بطور خاص مشکلات پیدا ہوتی ہیں. جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا فیصلوں کی, یہیں سے مجھے یاد آتا ہے کہ ابھی لاہور ریجنل کرکٹ ایسوسیشن کے صدر ہیں خواجہ ندیم احمد صاحب. انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ڈائریکٹر ڈومیسٹک ہیں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ جو ڈومیسٹک میں آپ فرسٹ کلاس ڈومیسٹک کے لیے یا جو کرکٹ یہ کروا رہے ہیں ریجنل صدور جو ہیں فٹنس ٹیسٹ میں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو ایسی بات ہی نہیں کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 55% کا کرائیٹیریا رکھا تھا, پھر 50 پہ آئے, پھر 45 پہ آئے, اور اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم 35 ریجنل پریزیڈنٹ جو ہیں وہ یہ ڈال رہے ہیں کہ 35% جو فٹ کھلاڑی ہے اس کو بھی ڈال لیا جائے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے کہا ہی نہیں ہے, کیسی سرجری ہے, یہ نہیں سرجری ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہے خواجہ ندیم صاحب جو کہ لاہور ریجنل کرکٹ ایسوسیشن کے صدر ہیں, اس سے پہلے پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی میں بھی رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے تو ایسا ہے ہی نہیں. یہ پی سی بی کے جو ٹاپ آفیشلز ہیں یہ ریجنز کے بارے میں لوگوں کو غلط بیانی کر رہے ہیں. ایک طرف اس قسم کی باتیں ہیں, دوسری طرف یہ باتیں ہیں کہ چیئرمین کی روانگی کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ جب آپ ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیسے چل رہی ہے, پھر لگے یار ناکام کیوں ہو رہے ہیں. یعنی خواجہ ندیم احمد صاحب نے پی سی بی کے فیصلوں کو مسترد کر دیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. ہم نے یہ ان کے اوپر زور نہیں ڈالا کہ آپ جو ہیں انفٹ پلیئرز کو منتخب کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اگر یہ جو فٹنس لوگوں کی چیک کر رہے ہیں, ان کی اپنی بھی تو فٹنس چیک ہونی چاہیے نا. یہ کس بنیاد پر وہاں پر بیٹھے ہیں؟ یہ خود ہی اگر کوئی بندہ اس جگہ پر بیٹھا ہے وہ اس سیٹ کے لیے انفٹ ہے. صحیح بات ہے. اس سیٹ کے لیے اگر آپ انفٹ ہیں تو آپ کیسے ہیں؟ کھلاڑیوں نے تو فزیکل فٹنس جو ہے وہ دیکھنی ہے نا ان کی, آپ نے فزیکل فٹنس دیکھنی ہے کیا وہ فٹ ہیں یا نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں ایک کھلاڑی کو آپ نے تیاری نہیں کرائی تو تیاری کے بغیر آپ اس کا فٹنس ٹیسٹ کیسے لے رہے ہیں؟ یا تو آپ نے ان کو تیاری کروائی ہو, آپ اچانک سے اٹھے چلیں جی آ جائیں ہم آپ کے فٹنس ٹیسٹ لے رہے ہیں, اور پھر آپ ان فٹنس ٹیسٹ میں آپ ان کو دے کیا رہے ہیں؟ آپ ان کو یہ بھی فونیں کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ اپنی پانی کی بوتلیں اور تولیے بھی ساتھ لے کے آئیں. تو آپ کس لیے ہیں وہاں پر؟ مطلب کھلاڑیوں نے فٹنس ٹیسٹ دینے کے لیے جانا, اور بندہ خدا آپ کی لاکھوں روپے کی تنخواہیں ہیں, اربوں روپے کا بجٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس. وہ اس گرمی میں حبس میں آپ بچوں کو وہاں پر پانی نہیں پینے کے لیے دے سکتے. جب پانی پینے کے لیے نہیں ہوگا, یہ جتنی گرمی ہے نا اتنے میں تو 2 بالٹیاں بندے کے پسینے میں نکل جائیں گی. اس کو کہنے ہیں پانی بھی لے کے آئیں ساتھ, اپنی بوتلیں بھی ساتھ لے کے آئیں. ٹھیک ہے, تو آپ ایک طرف یہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں جی فٹنس ٹیسٹ جو ہے ہم نے لینے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے اوپر ملبہ ڈالنے والی بات ہے. یہ ویسے ہی ان کی بھی جو جیسے گاڑیاں چلتی ہیں نا سڑکوں کے اوپر, بڑی گاڑیاں, ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ اس کے ٹائر ٹیوب ٹھیک ہیں, یہ اس کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں. ان کے افسران کے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے کہ یہ اس کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں. یہ جن بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پورے پاکستان میں, کون ہے ان کو دیکھنے والا, کون ہے سننے والا؟ پھر یہ جب بڑے ہو جاتے ہیں, بڑے کرکٹر بنتے ہیں, تو پھر وہ جو ان کی محرومی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں وہ پھر اس کا بدلہ لیتے ہیں, وہ بھی پھر رگڑا کرتے ہیں. یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ اگر یہ بغیر مطلب انتظامات کے, مناسب انتظامات کے آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں, پانی آپ اپنی بچوں کو پلا رہے ہیں, یہ بھی تو دیکھنے کی چیز ہے نا. بالکل صحیح بات ہے. حافظ صاحب ابھی گفتگو مطلب کسی اور طرف جا رہی ہے, لیکن مجھے ایک چیز یاد آ رہی تھی, میں چاہ رہی تھی آپ بات مکمل کر لیں پھر میں اس میں ایڈ کروں. ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ ٹائمز آف انڈیا کے اداریے کے اندر بھی, جو انڈیا کا ایک آپ کو پتا ہے بہت بڑا, کل انہوں نے کہا ہے ٹائمز آف, اسی کے حوالے سے ہے نا. دیکھیں آواز, جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ یہ جو چاہتے ہوں گے انڈیا ٹریول نہ کرے پاکستان, بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ انڈیا پاکستان ٹریول کرے. پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے, پاکستان سے باہر بھی لوگ پاکستان سے آنا چاہتے ہیں, لیکن جب تک حکومتی سطح پر بات چیت نہیں ہوگی, دونوں دیکھیں نا, پاکستان کی حکومت نے باہر سے آنے والی تمام ٹیموں کو جو کہ چیمپئنز ٹرافی میں شریک ہیں ان کے لیے سیکیورٹی کا بندوبست کرنا ہے, ان کو بریفنگ دینی ہے. انٹیریئر منسٹر خود پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں, ٹھیک ہے, ان سے زیادہ بہتر کوئی بریف نہیں کر سکتا. لیکن جب تک حکومتی سطح پر بات چیت نہیں ہوگی, یہ مشکل ہے کہ آپ یہ کریں کہ
یہ نہ انگلینڈ ہے نہ آسٹریلیا، ویسے سب کے سفارت خانے ہیں نا یہاں پر. ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان جو ٹیمیں پاکستان چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے آ رہی ہیں پاکستان کے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں. پاکستان کے ساتھ تمام ملکوں کے سفارتی تعلقات ہیں جو چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے آ رہی ہیں. تو وہ ایک باقاعدہ طور پر جو اس کا سفارتی طریقہ کار ہے وہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن جب تک کہ جیسے آپ نے ٹی او آئی کا ذکر کیا ہے، یہ جتنی بھی لوگ ہیں مختلف حوالوں سے آوازیں اٹھیں گی. یہ انہوں نے حمایت کی ہے، اور کہیں نہ کہیں مخالفت بھی ہوگی. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ انڈیا کو اسی جگہ پر کتنے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ انڈیا کو ٹریول نہیں کرنا چاہیے پاکستان. انڈیا سے بھی لوگ بات کر رہے ہوں گے، پاکستان سے بھی لوگ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ پاکستان کی تو خواہش ہے، پاکستان تو چاہتا ہے کہ جو چیمپئنز ٹرافی کی تمام ٹیمیں جنہوں نے پاکستان کھیلنے کے لیے آنا ہے وہ آئیں، بالکل 100% آئیں. لیکن جب تک پاکستان کی حکومت اس پہ اور حکومتی سطح پر بات نہیں ہوگی یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اگر آپ اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جنہوں نے کولمبو اس میٹنگ کے لیے جانا ہے جو کہ آئی سی سی کی ہو رہی ہے، جے شاہ صاحب تو پہلے پہنچ گیا وہاں پہ. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی اطلاع یہ تھی کہ انہوں نے 20 تاریخ کو جانا ہے. تو اب اگر وہ آج جاتے ہیں، کب جاتے ہیں، کس کو پتا ہے کس کو نہیں پتا ہے، وہ بورڈ آفیشلز ہی بتا سکتے ہیں. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کو بورڈز کی سطح پر بھی مختلف بورڈز کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت تھی اپنی جگہ پر، میڈیا کو انگیج کرنے کی ضرورت تھی اپنی سطح پر. یہ کوئی ایک عام یا چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ بلڈنگیں گرا دینے سے یا آپ وہ سارے کا سارا اس کو ملبے کا ڈھیر بنا دیں 4 مہینے پہلے چیمپئنز ٹرافی سے، اور اس سے پہلے جب آئی سی سی کے آفیشلز میرا خیال آئے تھے دیکھنے کے لیے، اگر انہوں نے کلیئر کر دیا ہوا تھا تو پھر کچھ تھوڑا تو انتظار کیا جا سکتا ہے نا کہ یہ بھی آپ کی بنگلہ دیش کی سیریز ہے، اس سے پہلے آپ نے یہ بلڈنگ کرا دی ہے، اب یہ بنتی ہے نہیں بنتی ہے. وہ جو آئی سی سی کے آفیشلز دیکھنے کے لیے دوبارہ اگر آ جاتے ہیں وہ یار ابھی تو آپ نے بلڈنگ کرائی ہوئی ہے، ٹائم کتنا رہ گیا. سو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے. اگر آپ اچھے وقت پر اچھا شاٹ نہیں کھیلتے ہیں تو آپ مس ہٹ ہوتے ہیں تو آپ کا کیچ بھی جا سکتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے اور آئی سی سی کی ٹیم اگر آ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کیا، لٹرلی میں بس کہنا چاہ رہی تھی اور میں کہہ نہیں رہی تھی، لیکن آئی ایم پراؤڈ آف یو کہ یو جسٹ سیڈ دیٹ، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی آگے دیکھتا ہے تو ابھی آپ کیا دکھا رہے ہیں بھائی. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں نہیں ہم تیار ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، دوسری طرف آپ تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. مطلب دیکھیں نا کہ وہ ایک چیز ابھی پریپیئرڈ ہی نہیں ہے. آپ اچھی بلی چیز کو آپ جولائی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگست، مطلب آپ کے پاس 5 مہینے باقی رہ جائیں گے نا، 5 اور جنوری 6واں مہینہ ہوگا. فروری میں تو آپ کے پاس یہاں پہ فروری کے شروع میں ٹیموں نے آ جانا ہے، کیونکہ میرا خیال 19 فروری اس کی تاریخ ہے پی ایس اس کی چیمپئنز ٹرافی کی. 19 کا مطلب ہے کہ ایک ہفتہ 10 دن پہلے سے آپ کی ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی، ٹیمیں آنا شروع ہو جائیں گی. بالکل صحیح بات ہے. تو آپ کے پاس صرف یہی مہینے ہیں نا، 6 مہینے ہیں، اور 6 مہینوں میں اگر آپ کے پاس جب ٹیموں نے آنا ہے تو وہ تو آپ کے پاس وزٹ شروع ہو جائیں گے. ایسے ہی تو ڈبل ٹرپل کام آپ نے اپنے سر پہ ڈال لیا. یہ مطلب اتنا اچھا بہرحال ٹھیک ہے، آپ نے رینوویٹ کرنا تھا، آپ نے چیزوں کو کرنا تھا، تو کیا یہ بہتر وقت تھا یا اس سے بہتر وقت میں اس کا انتخاب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا چیمپئنز ٹرافی جو ہے یہ تو بہت آپ کو بہت دیر سے پتا ہے کہ پاکستان میں ہونی ہے. ہم تو مطلب آلموسٹ مجھے لگتا ہے کتنے لمبے عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی 2025 میں پاکستان میں ہوگی. اگر یہ چیزیں آپ کو لگتا تھا کہ آپ کو اس سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، چلے ٹھیک ہے، مطلب چیئرمین صاحب جو ہیں وہ تو ابھی آئے ہوئے، انہیں بھی بہت زیادہ وقت نہیں ہوا، لیکن تب بھی وقت تھا. آپ مطلب اس وقت بھی چیزوں کو ٹھیک کر سکتے تھے. پی ایس ایل کے فوراً بعد جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں. لیکن یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے، چلو دیر آئے درست آئے. آپ بتائیں درست آئے یا نہیں آئے اس کے بارے میں تو فیصلہ ہوگا، لیکن دیر سے آئے ہیں یہ بہرحال نظر آتا ہے کہ دیر سے آئے ہیں. اچھا حافظ، اب کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ اب شاہینز بھی ایک طرف کھیل رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے ٹیسٹ سیریز بنگلہ دیش کی جب ہمارے ساتھ ہونی ہے یہاں پہ پاکستان میں ہی ہونی ہے، کیا لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز کے بارے میں کوئی خبر ہے کہ وہ تب تک کچھ سچویشن بہتر ہو جائے گی یا ان کا وینیو سلیکٹڈ ہے کہ وہ لاہور اور کراچی میں نہیں وہ میرا خیال ہے لاہور میں نہیں ہو رہے بنگلہ دیش کے میچز. بنگلہ دیش کے میچز میرا خیال ہے راولپنڈی اور کراچی میں ہونے. راولپنڈی اور کراچی یا راولپنڈی اور ملتان؟ 2 وینیوز میں، راولپنڈی اور کراچی میں شاید انہوں نے کھیلنا ہے، کیونکہ پہلے لاہور تھا نا، پھر یہ اس کی وجہ سے اس کو شفٹ کیا. تو بنگلہ دیش کی ٹیم تو وزٹ کرے گی پاکستان، ایسا تو نہیں ہے. ان کے انٹرنلی معاملات کچھ دنوں سے خراب چل رہے ہیں، لیکن اس کا ان کی چونکہ ٹیم نے وہاں پر نہیں ہونا نا، انہوں نے تو ٹریول کرنا ہے پاکستان کے لیے، تو باقی چیزیں تو ان کی چلتی رہیں گی. وہاں پر کچھ افسوسناک صورتحال ضرور ہے جو اللہ ان کو ہم دعا گو ہیں کہ ان کے امن وہاں پر ہو اور
اتنی بد انتظامی جو ہے یا اس قسم کے جو واقعات دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ دیکھ کر اچھا نہیں لگتا. لیکن ان کی ٹیم تو کے حوالے سے تو ایسی ابھی تک کی تو کوئی اطلاع نہیں, کیونکہ انہوں نے اگر بنگلہ دیش ہوسٹ کر رہا ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی, اور اس میں بھی ابھی وقت ہے, اگلے مہینے کا ہے. تو اس وقت تک اگر پاکستان نے وہاں جانا ہوتا تو پاکستان کے لیے ایک پریشان کن چیز ضرور ہوتی. لیکن چونکہ انہوں نے ٹریول کرنا ہے پاکستان, تو وہ ایسا کوئی مسئلہ ہوگا نہیں. معمول کے مطابق ان کی چیزیں چلتی رہیں گی. اللہ کرے کہ وہ پاکستان میں کھیلنے کے لیے ہیں. پاکستان میں تمام کے تمام میچز بالکل اچھے طریقے کے ساتھ اختتام کو ہوں, اور پاکستان اس سے پہلے بھی انگلینڈ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, ویسٹ انڈیز, بنگلہ دیش, جنوبی افریقہ, تمام ٹیموں کو بائیلیٹرل باہمی سیریز میں اور PSL کے مقابلوں میں 4 مختلف شہروں میں دنیا کے مختلف کھلاڑیوں کو, آفیشلز کو ہوسٹ کر چکا ہے. تو وہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے, اور اس کے بعد پھر اس وقت تک اور چیزیں آئیں گی. چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے بھی یہ والی میٹنگ جو ہے بجٹ ایلوکیشن میں اس کے اوپر بات ہونی ہے. ICC کی یہ والی جو میٹنگ ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ ایلوکیشن میں ICC کس طرف جاتا ہے. کیا وہ کو ہوسٹ کا بجٹ رکھتا ہے, اس میں اس پر بات کتنی ہوتی ہے, اور اگر کو ہوسٹ کا بجٹ اس میں ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے, رکھ دیا جاتا ہے, تو پھر چیزیں جا سکتی ہیں کہ UAE کو ہوسٹ کے طور پر چیمپئنز ٹرافی میں نظر آ سکتا ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے چند دن پہلے بھی بات کی تھی, ٹھیک ہے ایک آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے, آپ کے پاس وقت آپ کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا, لیکن آپ اپنی کرکٹ کو ہر وقت آپ کو بہتر کرنے کی طرف جانا چاہیے. اگر آپ دنیا میں کہیں بھی کھیلیں, آپ ٹورنامنٹ جیتیں گے, سب سے زیادہ ویلیو آپ کی ہوگی. اگر پاکستان کی ٹیم دنیا میں کہیں بھی کھیلے, پاکستان کی ٹیم فائنل جیتے مختلف ٹورنامنٹس کے, پاکستان کی ٹیم دنیا کی بہترین ٹیموں کے خلاف اچھے نتائج لے کر آئے, تو وہ آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. جتنا مرضی کوئی کوشش کر لے. 17 میں پاکستان چیمپئنز ٹرافی کا فائنل جیتا تھا نا, 15-16 میں یا 14-15 میں پاکستان ICC کی رینکنگ میں بھی نمبر 1 آیا تھا ٹیسٹ میں, اور 2009 میں بھی پاکستان 2009 میں بھی ورلڈ کپ T20 جیتا تھا. تو سب سے جو بڑا ہدف ہے نا, جو سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے, وہ ہونی چاہیے آپ کی پروڈکٹ کے اوپر, جو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے. کہ ہمارے پاس اصل میں کرکٹ کے معاملے میں کیا ہے, کرکٹ میچز آپ اچھا کھیلیں, جیتیں. افغانستان بھی تو ہے نا, سیمی فائنل کھیلا, لوگ ان کے بارے میں کیسے بات کر رہے ہیں, اس وجہ سے تو نہیں کر رہے نا افغانستان کے اوپر مشکل وقت ہے. وہ ایک آپ کے پاس ہمدردی جاتی ہے کہ یار یہ کتنی محنتی ہیں کہ اتنے مشکل میں یہ اتنا اچھا کھیلیں. تو پاکستان کی تو فلیور ہی ڈیفرنٹ ہے دنیا کے کرکٹ میں. پاکستان اچھا کھیلتا ہے تو یہ تو لوگ اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں اس ٹیم کو دیکھتے ہوئے. اچھا, یہ جو آپ نے UAE والی بات کی ہے کہ کو ہوسٹ, ہم ویسے وی آر اباؤٹ ٹو ریپ اپ دا شو ناؤ, لیکن جاتے رہتے وہ سوال جو ہے نا وہ اندر مطلب آ جاتا ہے بس. UAE کے مطلب ہماری ایک آپشن ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ وہاں پر ہی میچز ہو سکتے ہیں. ایسا پاسبل ہو سکتا ہے, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے, میری ایک گٹ فیلنگ آ رہی ہے کہ پاسبل ہو جائے گا کو ہوسٹنگ کے لیے, کیونکہ جو صورتحال جا رہی ہے ڈیفینیٹلی. دیکھیں بجٹ کا جب میں نے ذکر کیا ہے نا کہ ICC کی میٹنگ میں اگر صرف وہ بجٹ رکھتے ہیں کہ ساری کی ساری چیمپئنز ٹرافی کا بجٹ پاکستان کے پاس ہے, مطلب فرض کر لیں کہ ایک ایونٹ کے لیے انہوں نے 6 ارب روپے کا بجٹ رکھا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں جی 6 ارب کا 6 ارب پاکستان کو دیا جائے گا. فرض کر لیں, فگرز تو اس سے بہت زیادہ ہوں گے, جو نمبرز ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے. اگر وہ کہتے ہیں جی ہم 3 ارب روپے جو ہیں وہ UAE کے لیے رکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کو ہوسٹ کے طور پر جا رہے ہیں یا وہ ہائبرڈ ماڈل پر جا رہے ہیں. اور اگر وہ 6 کے 6 ارب روپے ایک فرضی طور پر یہ بجٹ ہم بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ہم رکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ICC 21-22 تاریخ تک یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان اکیلا ہوسٹ کرے گا. لیکن اگر 21-22 تاریخ کو وہ یہ سوچتے ہیں, ICC میٹنگ میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم آدھا بجٹ کسی اور ملک کے لیے رکھ رہے ہیں, تو پھر وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس بات پر قائل ہو رہے ہیں کہ کو ہوسٹ کے طور پر. اور پاکستان میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا تھا چند دن پہلے, سلیم خالق صاحب نے سٹوری کی تھی کہ ICC جو ہے وہ اس کے اوپر سوچ رہا ہے کہ وہ بجٹ ایلوکیشن والا جو معاملہ ہے کہ جب انہوں نے بجٹ مختص کرنا ہے تو وہ اس میں ایک کو ہوسٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں. تو یہ میٹنگ آنے والے جو آج میرا خیال ہے 20 تاریخ ہے نا, ہاں جی, چیئرمین صاحب نے جانا تھا آج, 21 اور 22, یہ دونوں دنوں میں کل اور پرسوں میٹنگز ہونی ہیں. ICC کی پرسوں ہوگی, بڑی بیٹھک ہوگی, اور اس میں کسی حد تک اگر اس پہ کے اوپر چونکہ ایجنڈے میں ہو سکتا ہے, ایجنڈے میں نہ ہو تو ویسے بات ہو سکتی ہے, کچھ نہ کچھ اس حوالے سے چیزیں وہاں پر سامنے آ سکتی ہیں, تو پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ کیسے آگے بڑھتی ہیں. بالکل صحیح حافظ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں تمام جو ایک سوال تھے ذہن میں ان سے آگاہ کیا اور ان کی بارے میں ڈیٹیلز بتائی ہیں. دیکھنا یہ ہے
کہ کیا سچویشن ہوتی ہے آگے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کو ہوسٹنگ کی طرف جایا جائے. ڈپینڈز آن دا میٹنگ رائٹ ناؤ جو ہونے والی ہے, اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. سو ایوری ون, ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں کچھ ہی دیر بعد, پروبیبلی ایٹ 4 PM, اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری کریں گے. حافظ صاحب اور مجھے اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.